ही नज़र में दिल दे बैठा। दिल क्यों ना देता, वो लड़की थी ही इतनी खूबसूरत। इत्तेफाक से वो लड़की आमिर के साथ ही बैठी थी। आमिर बहुत खुश हुआ। जिस लड़की को चाहता है वो उसके पास बैठी है। वो सोचने लगा कि मैं इससे इसका नाम कैसे पूछूं, लेकिन फिर उसको ख्याल आया कि वो कहीं बुरा ना मान जाए। वो ना रह सका और उस लड़की को सलाम कर दिया। लड़की ने जवाब अच्छे अंदाज में दिया। इसका अंदाज देखकर वो सोचने लगा कि काम बन सकता है। तब इसने इसका नाम पूछ लिया। जी, मेरा नाम आसिया है, मगर ये आप क्यों पूछ रहे हैं? आमिर ने कहा, वैसे ही पूछ रहा था। आसिया ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आमिर है। आमिर, मैट्रिक में कितने नंबर लिए थे? जी, मैंने फर्स्ट पोजीशन ली थी। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप तो मुझे ज़हीन लगते हैं। जी शुक्रिया, लेकिन आपने कितने नंबर लिए थे? मेरे नंबर बहुत कम आए थे। फिर भी कितने? आमिर ने पूछा। इसने नंबर बताए तो आमिर ने कहा, मैं आपको पढ़ा दिया करूँगा। वेरी गुड, वो खुश होते हुए बोली। कॉलेज में छुट्टी हो गई। आमिर और हारून अपने कमरे में बैठे हुए थे। हारून ने आमिर को कहा, आमिर साहब, वो लड़की कौन थी जिसके साथ तुम आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे? कौन सी लड़की? आमिर ने बात को छुपाते हुए कहा। इतने बच्चे भी ना बनो, बताओ वो लड़की कौन थी जो तुम्हारे साथ बैठी थी? वो दरअसल मेरी क्लास फेलो है। वो बहुत अच्छी लड़की है, हारून ने कहा। पहली ही मुलाकात में कह दिया कि वो बहुत अच्छी लड़की है। चलो छोड़ो, इन बातों को, अपना सबक याद करो जो हमने कल अपने प्रोफेसर को सुनाना है। चलो जल्दी करो, वैसे भी हम अपने घर से पढ़ने के लिए आए हैं, लिहाजा हमको पढ़ना चाहिए। फिर हारून ने कहा, चलो खाना खाने चलें, वैसे मुझे बहुत भूख लगी है। वो दोनों कमरे से बाहर निकल गए और एक होटल की तरफ चल दिए। वहाँ एक सीट पर बैठ गए। फिर वहाँ पर बैठकर खाना खाया और कमरे में आ गए और फिर सो गए। सुबह 7 बजे उठे, कपड़े बदले, खाना खाया और कॉलेज चले गए। असल में वो दोनों हॉस्टल में रहते थे। वो कॉलेज में पहुँच गए। आमिर अपनी सीट पर बैठ गया। आसिया अभी तक नहीं आई थी। फिर थोड़ी देर बाद आसिया भी आ गई और आमिर के साथ ही बैठ गई। आमिर को इसको देखकर इसकी जान में जान आई। आमिर साहब, कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ, आपकी कमी महसूस कर रहा था। वो किस खुशी में? इसलिए कि आप मेरी क्लास फेलो हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम खूब पढ़ो ताकि तुम एफए में फर्स्ट पोजीशन ले सको। आमिर, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। वैसे आपके पापा क्या करते हैं? वो मजदूरी करते हैं। और फिर इसने अपनी कहानी सुना दी, जिसको सुनकर वो बहुत दुखी हुई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। आमिर, तुम्हारी कहानी बहुत दुखी है। तुम्हारे भाई पढ़े लिखे हैं और मजदूरी करते हैं। मेरे पापा फैक्ट्री में काम करते हैं। मैं आपके भाई के काम की बात करूंगी। अगर तुम ये मेरा काम कर दो तो मैं तुम्हारा ये एहसान पूरी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा। फिर छुट्टी हो गई। आमिर आसिया के साथ बातें करता जा रहा था। बातों बातों में कहने लगा, मेरा एक दोस्त हारून है, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। कोशिश करना कि हमारी बात हारून तक ना पहुँचे। वो अमीर आदमी है, बहुत खुद गर्ज है, हमेशा अपनी बात मनवाता है। अच्छा, मैं अब चलता हूँ, 5 बजे फिर आऊँगा, तुम तैयार रहना। आसिया ने आमिर को अपने पते का कार्ड दिया। आमिर अपने कमरे में आ गया। आमिर ने कपड़े बदले और फ्रेश होकर खाना खाया और अपना पढ़ने लगा। अब मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई। टाइम देखा तो 4:30 बजे थे। आमिर फौरी उठा और अपने कमरे से बाहर निकला और आसिया के एड्रेस पर चला गया और इसने इसका घर तलाश कर लिया और जाकर बेल दी। दरवाज़ा आसिया ने ही खोला। तुम इस वक्त यहाँ? वो उसे देखते ही बोली, हाँ, आपसे मिलने को दिल चाह रहा था, सोच चला आया। आप बहुत अच्छे हैं। वो मुस्कुराई। क्या मुझे अंदर नहीं आने दोगी? क्यों नहीं जनाब, आइए। वो एक तरफ हट गई और आमिर इसके घर में दाखिल हो गया। वो इसकी बैठक में जाकर बैठ गया। फिर आसिया किताबें लेकर इसके पास आ गई और आमिर से पढ़ने लगी। काफ़ी देर तक वो बातें भी करते रहे और पढ़ते भी रहे। फिर आमिर बोला, मैं अब चलता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं, खाना खाकर जाना। नहीं, फिर सही, मुझे जल्दी है। वो बोला, ठीक है, अपना ध्यान रखना। ओके, इसने कहा और चल दिया। और फिर इनकी मुलाकात ऐसे ही होने लगी। हारून, जो आमिर का दोस्त था, वो इन दोनों की दोस्ती से बहुत जलता था।
اس نے کہا، عامر تم میرے بچپن کے دوست ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ۔ کیا مطلب؟ میں تمہاری بات نہیں سمجھا۔ میرا مطلب ہے تم جس لڑکی کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو وہ اچھی لڑکی نہیں ہے۔ پلیز ہارون، دوبارہ یہ بات اپنے منہ سے بھی نہ نکالنا، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ دن گزرتے گئے، آسیہ اور عامر کی دوستی بڑھتی رہی۔ ہارون نے عامر کو دوست ماننے سے انکار کر دیا۔ اب ان دونوں کی دوستی دشمنی میں بدل گئی تھی۔ امتحان بھی سر پر آ گئے تھے۔ عامر تیاری میں مصروف تھا۔ آج پہلا پیپر تھا۔ دونوں نے بہت اچھی تیاری کی۔ پیپر بہت اچھا ہوا تھا۔ سب سے اچھا ہوا تھا عامر اور آسیہ کا۔ پھر دوسرا پیپر بھی اچھا ہوا۔ آخر سب ہی پیپر اچھے ہوئے، اور پھر ایک ایک کر کے سب ہی پیپر اچھے ہو گئے۔ ہارون اسی سوچ میں تھا کہ وہ کسی طرح سے آسیہ کو راستے سے ہٹا دے۔ اب چونکہ امتحان ختم ہو گئے تھے اور عامر گھر جانے کی تیاری کرنے لگا، اس نے کمرے میں جا کر اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ جب اس نے اپنا بیگ دیکھا تو اس میں پیسے نہیں تھے۔ وہ پریشان ہو گیا۔ میرے پیسے کس نے نکالے ہیں؟ ہارون کمرے میں آیا تو حیران ہو گیا اور بولا، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے پیسے میں نے نکالے ہیں۔ عامر بولا، اگر تم کو پیسوں کی ضرورت تھی تو مجھ سے مانگ لیتے۔ وہ بولا، میں تم کو کبھی پیسے نہیں دوں گا، اور میں دیکھتا ہوں کہ کون تمہارے کام آتا ہے۔ تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی میری مدد نہیں کرے گا؟ عامر یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہارون نے اپنا سامان باندھا اور اپنے کمرے سے باہر چلا گیا۔ عامر سیدھا آسیہ کے گھر چلا گیا۔ دروازہ آسیہ نے ہی کھولا اور پھر وہ اس کو اندر لے گئی۔ وہ اس کو پریشانی میں ڈوبا ہوا دیکھ کر بولی، خیر تو ہے؟ تمہارا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے، اور اس قدر بجھے بجھے سے کیوں ہو؟ آسیہ، ہارون نے میرے بیگ سے پیسے نکال لیے ہیں اور وہ دینے کا نام نہیں لے رہا۔ اور پھر سب کچھ اس نے آسیہ کو بتا دیا۔ عامر، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میرے ہوتے ہوئے تم پریشان مت ہو، میں ابھی لا کر دیتی ہوں۔ اتنے میں آسیہ کی امی بھی آ گئی اور اس نے کہا، عامر بیٹا، آسیہ تمہاری بہت تعریفیں کرتی ہے، تم 1 سال یہاں آتے رہے ہو، آسیہ نے تمہارا کچھ مسئلہ بتایا ہے، یہ لو، یہ پیسے رکھ لو۔ شکریہ آنٹی۔ اتنا کہہ کر عامر نے ان سے پیسے لے لیے اور واپس چلا گیا، اور پھر اپنے گھر پہنچ گیا تو سب گھر والے بہت خوش ہوئے۔ اس کی ہارون سے ملاقات نہ ہو سکی تو اس کا دل چاہا کہ وہ ہارون سے ملنے جائے۔ یہ سوچ کر وہ اس کے گھر چلا گیا اور پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ تو وہ گھر واپس آ گیا اور سوچنے لگا کہ وہ شہر کس سے ملنے جا سکتا ہے۔ ہارون اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر آسیہ کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ صبح سے کوشش کر رہا تھا۔ آخرکار آسیہ کو کام کے سلسلے میں شہر جانا پڑ گیا۔ انہوں نے موقع دیکھتے ہی اس کو اٹھا لیا اور ایک ویرانے میں لے گئے۔ وہ ان کی منتیں کرتی رہی کہ مجھے چھوڑ دو، لیکن انہوں نے کہا، تم کو ہم چھوڑنے کے لیے نہیں اٹھا کر لائے، تم سے ایک ایک بات کا حساب لینا ہے۔ پھر انہوں نے اس کو خوب مارا، یہاں تک کہ ہارون نے اس کے پیٹ میں چھری گھونپ دی۔ وہ تڑپنے لگی اور اس کی موت کا تماشا دیکھتے رہے۔ جب اس کی سانسیں بند ہو گئیں تو وہ اس کو ایک کھنڈر میں پھینک کر فرار ہو گئے۔ 3 ماہ بیت گئے اس کو مرے ہوئے۔ رزلٹ بھی آ چکا تھا۔ آسیہ کی پہلی پوزیشن آئی تھی۔ عامر بہت خوش تھا۔ وہ کالج گیا اور اگلی کلاس میں بیٹھ گیا۔ وہ اکیلا تھا، ہارون بھی اکیلا تھا۔ آسیہ بھی کلاس میں نہیں آئی تھی۔ عامر پریشان ہو گیا کہ آسیہ کیوں نہیں آئی۔ وہ اس کو دیکھنے کو ترس رہا تھا، لیکن وہ اس کو کہیں بھی دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ ایک دن بیت گیا، پھر دوسرا دن بھی بیت گیا، پورا ہفتہ یوں بیت گیا، لیکن آسیہ کالج میں نہ آئی۔ تو اس نے اس کے گھر جانے کا پروگرام بنایا۔ ایک دم اس کو آسیہ کی آواز سنائی دی، آسیہ تم کہاں ہو؟ میرے سامنے آؤ۔ عامر، میں تمہارے سامنے نہیں آ سکتی، میں مر چکی ہوں، مجھے مار دیا گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ عامر جیسے پاگل ہو گیا ہو۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں مر چکی ہوں۔ اور پھر اس نے ساری کہانی عامر کو سنا دی کہ مجھے تمہارے دوست نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مار دیا ہے۔ اس نے مجھ سے بہت زیادتی کی، میری روح اس کی وجہ سے بھٹک رہی ہے، میں اس سے انتقام لینے کے لیے بے چین ہو رہی ہوں۔
تم اس کام میں میرا ساتھ دو۔ آسیہ، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا دوست اتنا گھٹیا بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھو تمہاری پہلی پوزیشن آئی ہے۔ وہ یہ سن کر مسکرائی اور بولی کہ یہ تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن مجھے اب کیا فائدہ پوزیشنوں کا اور ان سب چیزوں کا؟ ہاں جانتا ہوں کہ اب تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن میں اس درندے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا جس نے میری جان کو مارا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں جانے لگا۔ وہاں پہنچا تو وہ تینوں دوست پرسکون نیند سو رہے تھے۔ عامر وہاں کھڑا رہا۔ آسیہ کی روح اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ آسیہ کی روح نے ان تینوں کو جگایا۔ وہ تینوں اٹھے تو آسیہ کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے سامنے آسیہ کھڑی ہے۔ ان کی زبانیں بند ہو گئی تھیں۔ تم تو مر چکی تھی، پھر یہاں کیسے؟ ہاں میں مر چکی ہوں، تم لوگوں نے مجھے مار دیا تھا، لیکن یہ میں نہیں ہوں، میری روح ہے جو تم سے انتقام لینے آئی ہے۔ میں وہی کچھ کروں گی جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا۔ میں تم تینوں میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی، تڑپا تڑپا کر ماروں گی، جس طرح تم لوگوں نے مجھے تڑپا تڑپا کر مارا تھا، بالکل اسی طرح تم لوگوں کو ماروں گی۔ عامر ایک طرف کھڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا تھا کہ اس کی محبوبہ کو ان لوگوں نے مار دیا۔ وہ ان تینوں کو دیکھ رہا تھا جو ڈرے ہوئے تھے۔ آسیہ کو دیکھ کر ان کے چہرے زرد پڑ گئے تھے۔ آسیہ ان کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی، ان کی بے بسی پر ہنس رہی تھی۔ وہ بھی ایسے وقت میں بے بس تھے، لیکن انہوں نے اس کی ایک بھی نہ سنی تھی۔ اسے مار دیا تھا، پھر وہ ان کو کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ اس نے اپنے منہ سے آگ نکالی اور ایک تیز پھونک ماری۔ آگ سیدھے ہارون کی طرف بڑھی اور اس کے کپڑوں کو آگ لگ گئی اور وہ چلانے لگا، لیکن کوئی بھی اس کو بچانے والا نہ تھا۔ سب اس کے پاس موجود تھے، لیکن اس کو بچانے والا کوئی نہ تھا۔ وہ تڑپ تڑپ کر مر رہا تھا، چیخ رہا تھا، اور دوسرے ساتھی آسیہ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ ظالمو، یاد کرو وہ دن، میں نے بھی تم سے اسی طرح زندگی کی بھیک مانگی تھی، لیکن تم نے مجھے زندگی نہ دی، تم نے مجھے مار دیا تھا، اور اب میں تم کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ جس طرح تمہارا یہ دوست جل کر مرا ہے، اسی طرح تم بھی جل کر مرو گے۔ لیکن نہیں، میں تم کو جلاؤں گی نہیں، میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ مجھے پیاس لگی ہے، تم نے مجھے پیاسا مارا تھا، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے ایک لڑکے کا گریبان پکڑ کر اس کو اوپر اٹھایا اور اس کی گردن میں اپنے دانت گاڑ دیے۔ اس کا خون پینے لگی، وہ اس کے ہاتھ میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس نے اس کو ایک طرف پھینک دیا۔ میری پیاس ابھی بھی نہیں بجھی۔ اس نے دوسرے لڑکے کی طرف دیکھا اور کہا، میں اپنی پیاس تم سے بجھاؤں گی۔ اتنا کہہ کر اس نے اس کی بھی گردن میں اپنے دانت گاڑ دیے اور اس کا خون پینے لگی۔ وہ بھی اس کے ہاتھوں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس نے اس کو بھی ایک طرف پھینک دیا اور گہری سانس لیتے ہوئے بولی، عامر، میرا انتقام پورا ہو گیا ہے۔ اب تم نے میرا ایک کام کرنا ہے۔ ایک کھنڈر میں میری لاش پڑی ہوئی ہے، اس کو اٹھا کر دفن کرنا ہے۔ آسیہ، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، کون سی بات؟ آسیہ نے کہا۔ آسیہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ نہیں عامر، تم ایسا نہ کہو، اب ایسا کہنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ میں مر چکی ہوں اور مرے ہوئے انسانوں سے محبت نہیں کی جاتی۔ تم کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر شادی کر لینا، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی اور عامر ان تینوں کو دیکھتا رہا، پھر وہاں سے نکل گیا۔ دوسرے دن اس نے کھنڈر میں جا کر اس کی لاش کو تلاش کیا۔ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ وہاں پڑا ہوا تھا۔ وہ اس کو اٹھا کر اس کے گھر لے گیا۔ جب اس کے گھر والوں نے آسیہ کے جسم کی ہڈیوں کا ڈھانچہ دیکھا تو رونے اور چیخنے لگے، لیکن اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتے تھے وہاں سوائے دفنانے کے؟ انہوں نے اس کی نماز جنازہ کے بعد دفن کر دیا۔ وہ سب قبرستان سے چلے گئے، لیکن عامر اس کی قبر پر کھڑا رہا۔ اس نے دیکھا کہ آسیہ کی روح ایک درخت کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کہ اس کے جسم کو دفنا دیا گیا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے عامر کے پاس آئی۔ عامر، میں تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم نے میرے مردہ جسم کو تلاش کر کے میرے مقام تک پہنچا دیا ہے۔ اب میری روح کو قرار مل گیا ہے، میں جا رہی ہوں اور آج کے بعد میں تم کو کبھی نہیں ملوں گی۔ آسیہ کے پاپا نے عامر سے کہا کہ آپ ہمارے گھر رہ سکتے ہیں۔ اس طرح عامر کو آسیہ کے گھر رہتے ہوئے 1 سال بیت گیا۔ اس بار بھی اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی اور آسیہ کے بابا نے اس کی سرکاری نوکری لگوا دی۔
نوکری لگنے کے بعد عامر کی شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی اپنے گھر واپس چلا گیا۔